खत्री शहजादे का भी खत जो आया है वो रद्दी का टुकड़ा। मैं शेर का शिकार के लिए बस निकलूंगा और मैं रोकूंगा नहीं जब तक मैं कामयाब हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जब्बार। नाज़रीन, साबिक सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में ये सवाल उठाया है कि पैनामा मामले पर अगर अदालती कमीशन से कुछ ना निकला तो क्या फ़ायदा होगा। इसी इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान वापसी के हवाले से भी इंदिया दिया। उन्होंने कहा कि वो हरगिज़ जिला वतन नहीं है और चंद हफ्तों में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। इसी इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा कि वो अनोखे लाडले हैं जिसको चांद चाहिए, और चांद की तशरीह आसिफ अली जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप के तौर पर की है। दूसरी जानिब आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने दाता दरबार पर लाहौर में हाजिरी के बाद अपने 4 मुतालबात को दोबारा दोहराया है। उन्होंने कहा कि पैनामा का मामला हो, मुल्क में माशी नाइंसाफ़ी हो या दहशतगर्दी हो, वो और उनकी जमात जमहूरी एहतसाब चाहती है, और उनकी जमात ये भी चाहती है कि मुल्क में एक वज़ीर ख़ारिजा ऐसा हो जो जमहूरी तौर पर जवाबदेह हो। तो हम ज़रूर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करना चाहेंगे कि पैनामा मामले को लेकर जो सियासी और कानूनी बहस इस वक्त मुल्क में जारी है, उस पर क्या अब किसी किस्म के जमहूरी एहतसाब की भी गुंजाइश या ज़रूरत बाकी है। और इस मामले से हट कर एक और इंतहाई अहम मामला जिससे हरगिज़ सरफ नज़र नहीं होना चाहिए वो भारतीय जारहियत है, जिसकी मिसालें आपको LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की सूरत में भारत की जानिब से पै दर पै दिखाई देंगी। भारतीय आबदोज़ की पाकिस्तानी आबी हदूद में दाखिले की कोशिश की सूरत में, और फिर गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर LOC पर 4 सिविलियन की शहादतें होना और भारतीय ड्रोन का पाकिस्तान में दाखिल होना, जिसे पाकिस्तान ने बहरहाल कामयाबी से मार गिराया। तो भारत ये सब कुछ करके किन अज़ाइम को वाज़े कर रहा है, इन दोनों सूरत हाल पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। मैं आपसे अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नाज़रीन वफाकी वज़ीर बराए सरहदी उमूर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सईद गनी साहब। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। गनी साहब, मैं अगर आपसे आगाज़ कर पाऊँ, जरदारी साहब ने कहा कि मैं चंद हफ्तों में वतन वापस आ रहा हूँ, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये उनकी जमात ने उनसे कोई डिमांड की है या उनकी अपनी ख्वाहिश और मंशा है कि अब वो वापस आ जाएं? देखें जवाब, जब हमसे ये पूछा गया कि आसिफ अली जरदारी क्यों वापस नहीं आ रहे हैं, तो हमारा हमेशा जवाब ये रहा कि वो अपनी मर्जी से गए हैं और जब वापस आना चाहेंगे वो वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने ये मुनासिब समझा है कि वो सब वापस आए, तो वो आना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगले महीने वो पाकिस्तान होंगे। अच्छा, आप तस्दीक कर रहे हैं वो जो चंद हफ्ते कह रहे हैं जरदारी साहब, वो अगले महीने इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहे हैं? फिर उन्होंने खुद अगर कहा है, और अगर चंद हफ्ते आप ऐड कर लें तो अभी आप तकरीबन मिड ऑफ नवंबर हैं, चंद हफ्तों बाद दिसंबर शुरू हो जाएगा। ठीक है गनी साहब, उन्होंने आज एक और सवाल उठाया कि ये पैनामा मामले पर कमीशन का कोई नतीजा ना निकला तो क्या फायदा होगा। फिर बिलावल साहब ने फरमाया कि अदालतें जब तक उनका पैनामा बिल मंजूर नहीं होता शरीफ खानदान का एहतसाब नहीं कर पाएंगी। हमें थोड़ा सा बताएं, क्या ये अदम एतमाद है पीपल्स पार्टी की जानिब से अदालतों में होने वाली कार्रवाई पर, या कुछ और है? जवाब देखें, अभी भी अगर आप जो प्रोसीडिंग्स हुई है सुप्रीम कोर्ट की उसको फॉलो यकीनन कर रहे होंगे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं तय कर पाया कि हमें कमीशन बनाना है या हमने खुद इसके ऊपर कोई फैसला करना है। और जितनी इसके अंदर तवालत हमें नजर आ रही है, जिस तरह हुकूमत जो है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रही है, या जिस तरह PTI के सैकड़ों जो हैं वो, बल्कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों के हिसाब से जो उन्होंने एक पलंदे वहाँ दिए हैं, उन तमाम चीज़ों को आप देखें तो ये मुमकिन नहीं लगता कि अदालत इतनी जल्दी उस पर कोई फैसला कर सके जिसकी तवक्को शायद PTI को है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कल खुद ये फैसला कर ले कि जी हमने तो कमीशन बनाना है, तो फिर वो बात जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त होती है कि कमीशन तो बनाया जाए, लेकिन फिर किस कानून के तहत वो कमीशन बनेगा। जब तक आप पास एक ऐसा कानून ना हो जिसमें कमीशन को इस किस्म के इख्तियारात हों कि वो मुल्क से बाहर मौजूद शवाहिद को वापस ला सके, लोगों से बिल्कुल तफसील के साथ उनसे जो मालूमात है वो हासिल कर सके,
تو 1956 کے قانون کی موجودگی میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. تو ہم نے جو چیزیں کہی ہیں وہ بہت جامع ہیں اور صرف ایک پاناما تک نہیں بلکہ اس ملک کے دیگر، جس طرح آپ نے خود ابھی حوالہ دیا کہ بھارتی مظالم اور جو ہماری ایک تو بارڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نوجوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، بچوں کو کشمیر میں مارا جا رہا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی تو ہماری وزارت خارجہ کی نظر آتی ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے بھارتی چہرے کو بے نقاب کرنے میں ناکام ہے. اور اس کا بنیادی سبب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک متحرک وزیر خارجہ ہونا چاہیے جس کو دنیا سنے اور دنیا میں جا کر وہ بھارتی چہرے کو دکھا سکے. اور یہ ایک ہمارا مطالبہ ہے. اس میں پھر سی پیک کا ایشو ہے، چھوٹے صوبوں کے تحفظات ہیں اور حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ایک اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ کنٹروورشل بنتا جا رہا ہے، اس میں سے نکلنا چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہم بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی بے گناہ لوگوں کی جانیں اس میں جا رہی ہیں. اگر اس کو دیکھنے کے لیے پارلیمنٹ اس کی نگرانی کر رہے اور ایک کمیٹی بنائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انتہائی اہم ایشوز ہے جس کی نشاندہی بلاول صاحب نے کی اور حکومت کے سامنے ایسے مطالبہ رکھیں جو قابل عمل ہے. میں بلوچ صاحب، ایک تو زرداری صاحب، غنی صاحب تصدیق کر رہے ہیں کہ 1 ماہ کے اندر امید ہے وطن واپس آ جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے موجودہ جو ملکی سیاسی منظرنامہ اس کے لیے اچھی خبر ہے زرداری صاحب کی واپسی؟ آپ ویلکم کریں گے انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیقی صاحب، بنیادی طور پر زرداری صاحب سے پوچھا جانا چاہیے ان کی پارٹی سے کہ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ ملک سے باہر رہیں. یہ ملک ان کا اپنا ہے، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تحریک ان کے خلاف نہیں ہے. اور ابھی انہوں نے ایک طرف تو یہ بات ہوا کہ انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں، دوسری طرف سے آج میں بیان سن رہا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ آئیں گے، ڈاکٹر اجازت نہیں دیں گے تو وہ وہیں پر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اچھی بات ہے. اور اس پارٹی کے وہ قائد ہیں، وہ کہ ان کے فرزند ارجمند اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں میرے خیال میں زیادہ میچور قسم کی ایڈوائز وہ اس کو دے سکیں گے. پارٹی لائن کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. میرے خیال کے مطابق وہ جیسے بھی ہے پیپلز پارٹی میں ان کا بڑا رول ہے اور اس کے بیٹے کو اس کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور امید کرنی چاہیے کہ ان کے واپسی سے سیاست ایک بہتر طریقے سے چل سکے. آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر گائیڈ لائن دے پائیں گے. بلاول صاحب اور زرداری صاحب، میرا انٹرسٹ ان کی پارٹی نہیں ہے. میرا انٹرسٹ ہے ملک میں سیاسی معاملات کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے. ایک طرف ہماری پارٹی ہے جو گورنمنٹ پہ ہے، دوسری طرف سے ایک جامع اور ایک متحرک اپوزیشن کی ضرورت ہے. اور اس اپوزیشن کو وہ بنیادی طور پر جو مین اپوزیشن ہے وہ ہے پیپلز پارٹی. اور پیپلز پارٹی کو کلوز ایڈوائس کی ضرورت ہے ان کے پارٹی قائد کی جو اس وقت پریکٹیکلی ہوئی ہیں، اور وہ ہوں گے تو اپنے پارٹی کو بہتر لائنز پہ چلا سکیں گے اور معاملات کو صحیح طور پر چلایا جا سکے. آج زرداری صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں، انہوں نے مختصراً یہ کہا ہے کہ جمہوری احتساب ہم چاہتے ہیں. تو اس پر آپ ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں، کسی بات پہ ہمارا اختلاف نہیں ہے. احتساب کریں، ضرور کریں، عوام کے تھرو کریں جس طرح سے ان کا سب احتساب ہوا یا آئندہ ہمارا ہونا ہے. یہ جمہوری طریقہ ہے، عوام کے پاس جانے کی ریکوائرمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں معاملات کو سلجھانے کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ میں معاملات کو اٹھانے کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ میں بحث کرنے کی ضرورت ہے، میڈیا کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کرنے کی. لیکن آگے انہوں نے ایک اور بھی بات، اگر کچھ نہ نکلا تو میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کچھ نہ نکلا سے ان کا مقصد کیا ہے. کہ مقصد یہ ہے کہ ہر صورت میں وہ چیز نکلے جو ان کی خواہش کی ہے یا تحریک انصاف کی خواہش کی ہے. تو ابھی تو ہم لوگ سب نے اپنا بھروسہ کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اور سپریم کورٹ کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. وہ نکلنے والی کارروائی ہمارے حق میں ہو، ہمارے خلاف ہو. اور پرائم منسٹر پاکستان ریکارڈ ویب سائٹ کیجیے، ہم بالکل اس کو ویلکم کریں گے. میں، میری اولاد اور سب کو سمجھ. انہوں نے کہا کوئی چیز میرے خلاف نکلا تو ایک دن میں نہیں ٹھہروں گا اور میں ایک سائڈ پہ ہو جاؤں گا. دم نکلتا ہے پھر بھی نتیجہ نہیں نکلتا. بلاول صاحب تو کچھ چند روز پہلے یہ شکوہ کر رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن پائی. اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود تشریف لا رہے ہیں. سو اب پی ٹی آئی کی نظر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی جو ورکنگ ریلیشن شپ کا مستقبل ہے، اب اس کے کوئی امکانات بڑھ گئے ہیں یا پہلے سے بھی معدوم ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں جو انہوں نے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں پاکستان آ رہا ہوں. میں بالکل ویلکم کرتا ہوں. پاکستان کے جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں ان کو پاکستان کے اندر ہی ہونا چاہیے.
लेकिन साथ साथ उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पे साथ साथ एक बयान भी दाग दिया। इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि अगर कोई पाकिस्तान में सियासत करे और वो प्राइम मिनिस्टरशिप को एम करे, जाहिर है इस मुल्क को अगर आपने ठीक करना है और हुकूमत में आके ठीक करना है तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के ठीक करना है, तो वो एम करना कोई नुकसान नहीं है। उसके लिए कोई गलत रास्ता अगर कोई इख्तियार करे उस पर क्वेश्चन मार्क बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमने कोई गलत काम किया हो, जरदारी साहब बेशक हम पे वो एतराज़ उठाएं, लेकिन मैं साथ साथ ये अर्ज ज़रूर करता चलूँगा कि जरदारी साहब तकरीबन साल उन्होंने बाहर गुजारा है, वापस जब आएँ तो वो ईंटें साथ ज़रूर लाएं जिनकी तलाश में वो मुल्क से बाहर जो है वो तशरीफ़ ले गए थे। क्योंकि उन्होंने जब जाते जाते उन्होंने थ्रेट किया था पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ को। देखें, साफ साफ बातें करें, ये लगी लिपटी हम क्यों रखते हैं, सच्ची बात क्यों नहीं कर पाते। सच्ची बात यह है कि उन्होंने थ्रेट किया था पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ को कि आप तो 2-3 साल के लिए होते हैं, हमने हमेशा रहना है। हमेशा तो खैर अल्लाह ने रहना है, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो दरख्वास्त ये है कि वो ईंटें साथ ज़रूर लाएं जिसकी तलाश में वो गए थे, लेकिन ख्याल रखें ईंटें सोने की ना हो, क्योंकि वो सोने की ईंटों की तलाश हमेशा उनकी तरफ से जारी रहती है। बाकी जहां तक पनामा लीक्स का ताल्लुक है, अगर वो इन ईंटों को भूल कर आना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो ईंटें लेकर आए जिसकी तलाश में गए थे वो साथ जरूर लाएं। बहरहाल अभी वेलकम हिम बैक टू पाकिस्तान। हाँ, आपने ये कहा कि क्या होगा, तो 5 साल मुल्क के सदर रहे, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सदर रहे उस वक्त, और 5 साल में अगर कोई खैर उन्होंने दिया हो इस कौम को तो बेशक बिल्कुल वो इस दफा भी दे देंगे। बैरून का मुल्क है, बेशक जम आए हमारे सरांखों पे। जहां तक पनामा लीक का ताल्लुक है, जो इल्ज़ाम है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब पर और उनकी फैमिली पर, तो मैं एक बात वाज़ेह कर दूं। ठीक है, उन्होंने ये अगर सही साबित होता है तो ये इसको चोरी कहें, करप्शन कहें, जो भी कहें, पता नहीं क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वट एवर इट इज, ये कोई बनी गाला इमरान खान के जाती अकाउंट से नहीं हुई, ये हर पाकिस्तानी के अकाउंट से हुई है। अगर हुई है, अगर अदालत से मुजरिम ठहरते हैं, क्योंकि अभी मियां साहब मुलजिम है, अभी मुजरिम नहीं, लेकिन जब मुजरिम ठहरते हैं तो ये हर पाकिस्तानी के खजाने हर घर से हुई है। वो ड्यूटी जो पाकिस्तान के हर बच्चे, हर सियासी रहनुमा, हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए थी, वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने की है कि मुलजिम को हाथ से पकड़ के मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हवाले कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ मैं ये कहूंगा, जो बिल की बात पीपल्स पार्टी कर रही है, मैं ये समझता हूं चूंकि पीपल्स पार्टी ने वक्त पे स्टैंड नहीं लिया, ना सड़कों पे और ना अदालत में, अब दे आर लेफ्ट आउट किसी तरीके से। मैं आपका यही मौकिफ मैं जरा गनी साहब के सामने आपकी इजाजत से। गनी साहब, एक तो वो ईंटों का हवाला दे रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, अगर आप उस पर रिस्पॉन्ड, सोने की ईंटों का, बल्कि उस पर अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, और दूसरा वो आपको गालिबन ये एक ताना भी दे रहे हैं कि शायद अब वक्त निकल गया आपका, इसलिए अब आप अपने वो बिल की लकीर को पीट रहे हैं। गनी साहब देखें, पीटीआई अलग सियासी जमात है, उनका हक है कि जिस तरह का लाएमल वो अपना बनाना चाहें बनाएं, इसी तरह ये हमारा हक है कि हम जिस तरह चाहें लाएमल तय करें। जहाँ तक आसिफ अली जरदारी साहब की उस तकरीर की बात है, मेरा ख्याल है कि जहाँ उसमें चंद आपको जुमले काबिल एतराज़ मिलते होंगे, वहीं उसी तकरीर में बहुत सारी बातें ऐसी भी थी जहाँ पाक फौज को ये बताया गया था कि आपके खिलाफ किस किस सरहद से क्या क्या कुछ हो रहा है और हम ये नहीं चाहते कि इस वक्त इस किस्म की सूरत हाल कोई पैदा हो। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आसिफ अली जरदारी साहब की बात करते हैं तो उन्होंने तो चलें भरी तकरीर की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने जो पाक फौज के जनरल्स के लिए बंद कमरे में बैठ के कहा, जिसकी वीडियो बाहर आ गई, वो तो ऐसी चीज़ है कि आप शायद अपने टीवी पे दोहरा भी नहीं सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर तो कम से कम जरूरत थी कि अगर कोई चीज़ हमें काबिल एतराज़ लगी तो हमने तो अलग टीवी पे कहा, लेकिन खान साहब को ज़रा कहें अगर जरूरत है तो वही बातें ज़रा किसी टीवी चैनल पे दोहरा के दिखाएं जो उन्होंने बंद कमरे में कही थी। बाकी पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है और हम समझते हैं कि पीटीआई इतनी जल्दबाजी करती है नवाज शरीफ साहब को हटाने और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में, एंड ऑफ द डे होता यह है कि इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग तो बेचारे मायूसी में चले जाते हैं और नवाज शरीफ को ये मजीद मुस्तहकम कर देते हैं। तो आज भी नवाज शरीफ साहब, जो हम समझते हैं कि एक दांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में जीते थे, पीटीआई के गलत फैसलों की वजह से वो ISO सर्टिफाइड प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमीशन ने जो है ये सर्टिफिकेट जारी कर दिया, ये रिपोर्ट जारी कर दी कि जनाब जिस इलेक्शन के नतीजे में आप जीते हैं उसमें कोई मुनज़्ज़म दांधली नहीं हुई और सिर्फ जो एजाज उनको मिला है वो पीटीआई की वजह से मिला है।
غنی صاحب ساتھ ہی رہیے، ایک مختصر بریک میں شامل کروں ناظرین. اپوزیشن کی ان دونوں جماعتوں کی آپسی لڑائی وہ بہرحال مختلف ایشوز کو لے کر ہے، لیکن غنی صاحب پیپلز پارٹی کی اپنے ایک لاہ عمل کی بات کر رہے ہیں، 4 مطالبات کا ذکر آیا ہے. اس پر حکومت کیا سوچ رہی ہے ان 4 مطالبات پر؟ عبدالقادر بلوچ صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج ان پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر بلوچ صاحب، علی محمد خان صاحب اور سینیٹر سعید غنی صاحب، اور ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے پیپلز پارٹی کے اور بلاول بھٹو صاحب کے 4 مطالبات کی. بلوچ صاحب، پیناما بل پیپلز پارٹی کا یہ حکومت کے لیے قابل غور مطالبہ ہے یا آپ کھل کر بتانے لگے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ اس کو بھول جائیں، اب سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا؟ دیکھیں جی، میں سعید غنی کے 1-2 پوائنٹس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہوں گا. سعید غنی نے کہا کہ ریگنگ کے نتیجے کے طور پہ جو حکومت بنی ہے اس کے خلاف جو کارروائی تھی اس کو چھوڑا گیا. افسوس ہے. سعید غنی صاحب سے یہ بھی پوچھا جائے کہ کیا اسی الیکشن کمیشن نے جس نے انتخابات کیے تھے سندھ میں کوئی ریگنگ نہیں کی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بالکل وہ صاف و شفاف تھے. اگر سندھ کے صاف و شفاف ہو سکتے ہیں، خیبر پختونخوا کے صاف و شفاف ہو سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس ازمپشنز کے اوپر ہم آ جائے کہ مرکز میں جو ہوا، جس میں پیپلز پارٹی ہاری یا جس میں مسلم لیگ نون جیت گئی، اس میں کرپشن کیا گیا یا ریگنگ کی گئی؟ ٹھیک ہے، یہ عجیب قسم کی مقصد ہے کہ یہ لاجیکل باتیں آدمی وہ کرے جس کا اس کے پاس ثبوت ہو، جبکہ یہ معاملہ ان کی مرضی کے مطابق اور پی ٹی آئی کے مرضی کے مطابق الیکشن کے اس کے لیے کمیشن بنا اور کمیشن اس نتیجے پہ پہنچا کہ ریگنگ کوئی نہیں ہوئی ہے، irregularities ہوئی ہیں اور irregularities ہر جگہ ہوئے ہیں. تو ایک تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا سعید غنی صاحب کو بتا دوں کہ وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اچھا بولتے ہیں، تھوڑا سا احتیاط سے بولیں، اور بولیں گے تو ان کا مرضی ہے، احتیاط میں کوئی تھریٹ تو نہیں کر رہا ان کو، ان کی پریولیج ہے، ضرور بولیں، لیکن بہرحال لاجک کو جس وقت اپلائی کریں گے، اپنے آپ کو فرشتے ڈکلیئر کر لیں، اپنے ساتھیوں کو فرشتے ڈکلیئر کریں، باقیوں کو شیطان، یہ ذرا عجیب سی بات ہے. ہمیں پیناما بل پر بتائیں. دوسری بات میں آؤں گا جی اس کے بعد. دوسری بات انہوں نے کہا کہ نواز شریف مستحکم ہوں گے. بھئی نواز شریف کو گرا نہیں، نواز شریف کو آپ سے استحکام کی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی سے استحکام کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف کو استحکام پاکستان کے عوام دے رہی ہے متواتر. 2013 کا الیکشن، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن، بائی الیکشن، آزاد کشمیر کے الیکشن، گلگت بلتستان کے الیکشن، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز، اور جتنے بھی اور الیکشنز ہوئے ہیں آج تک عوام اس کو جو ہے نا وہ استحکام دے رہی ہے. ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے استحکام کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ ٹرکری جو کر رہے ہیں آپس میں اس کا نتیجہ اس میں نکلتا ہے. رہ گیا پاناما لیکس والی کہانی. پاناما لیکس والی کہانی میرے خیال میں جو کیا ہے پی ٹی آئی نے، اب اس کے ساتھیوں نے صحیح کام کیا انہوں نے، اور ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوئی اس کے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی میٹنگ ہماری تھی، اور جس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ پاناما لیکس والا حساب کتاب سب کچھ کورٹ کو انٹرسٹ کیا گیا ہے اور لوگوں نے اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے ہماری موجود ہوئے، اس نے کہا جی آج کا دن میرے لیے انتہائی خوشی والا دن ہے کہ کم از کم عدالت کے ذریعے سے میرا دامن صاف ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا تو بالکل آئی ایم پریپیئرڈ فار اٹ، بٹ اٹس ون آف دا بیسٹ تھنگ وچ ہیز ہیپنڈ، اور میٹر از آلریڈی دیئر. اور پاناما بل کی ضرورت، ابھی آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو، پاناما بل کی جو کہہ رہے ہیں، ابھی یہ بنیادی طور پر فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز نے، آنریبل ججز نے کرنا ہے. 5 ججز نے کرنا ہے، 17 ججز نے کرنا ہے، 1 نے کرنا ہے کہ آیا اس وقت جو موجودہ قوانین ہیں وہ میجر اپ کرتے ہیں اس انویسٹیگیشن کے لیے جو انہوں نے کرنا ہے، یا اس کیس کو سننے کے لیے جو ان کے سامنے ہے. جو بھی وہ کہیں گے ان کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی گورنمنٹ اس کے اوپر کمپلائی کرے گا، بجائے اس کے کہ سیاسی معاملات میں الجھائے اپنے آپ کو اور وہ یہ کہے گی جی پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی میں ذرا ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا اس کا، وہ پیپلز پارٹی میں ان کے اعتزاز احسن صاحب ماشاءاللہ ان کے بہت بڑے دماغ ہیں، اور یہاں پر ان کے اختلافات ہیں، وہاں پر ان کی بڑی ہمدردی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. ابھی ایک بل لے آ رہے ہیں، بل کا نام پاناما بل. یار فار گاڈ سیک، پاناما بل کیا مقصد ہے آپ کا؟ اس کا مقصد میں اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سعید غنی صاحب یہ بتائیں گے یہ کہ پاناما بل صرف پاناما کے اوپر اپلیکیبل ہوگا، اس کے بعد جو کرپشن ہونے ہیں یا کوئی اور ٹریل، کوئی اور انکوائری کی جانی ہے اس کے اوپر اپلائی نہیں کرنا ہے قانون کو، یا پاسٹ میں کوئی ٹرانزیکشن ہوا اگر وہ ان پر 56 والا قانون نہیں اپلائی کرتا تو یہ صرف اس پہ اپلائی کرے گا؟ غنی صاحب، بلاول بھٹو اگر آج یہ کہتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو جائیں ان مطالبات کے اوپر، اب حکومتی موقف آپ کے سامنے ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اس پروگرام میں ہمیں کہہ چکے ہیں کہ اب آپ کے اس بل کی علامتی سے زیادہ حیثیت نہیں ہے، تو سر کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس بل کو لے کر اب آپ، اور کیسے کرنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیں یہ تو اب احساس وقت کے ساتھ آگے چل کر ہوگا ان کو کہ اس بل کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے، لیکن میں گزارش کروں جو ابھی قادر بلوچ صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں پاناما کا ایک اسکینڈل پوری دنیا میں سامنے آیا اور لیکس ان کی سامنے آئی، اس کے نتیجے میں کوئی 400 سے زائد پاکستانیوں کے نام اس میں آئے، جس میں وزیر اعظم صاحب کی فیملی کے نام بھی شامل ہیں۔ اب پاناما کے نتیجے میں جو بھی ایلیگیشن جو کسی کے اوپر لگے ہیں وہ پاکستان میں جو آپ کے قوانین اس وقت ہیں ان کے دائرے میں آتے نہیں ہیں، نہ نیب اس پہ کام کر سکتا ہے، نہ ایف آئی اے اس پہ کام کر سکتی ہے، نہ آپ کا کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے۔ میری ذرا سن لیجئے جی۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا اور میں اس کی مثال بار بار دیتا رہتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن میں داندلی کے لیے کمیشن بنایا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2013 سے پہلے الیکشن میں داندلی نہیں ہوئی؟ حالانکہ سپریم کورٹ خود یہ کہہ چکا ہے کہ 88 میں بھی ہوئی، 90 میں بھی ہوئی، اور کس طرح پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا پی ایم ایل این اور ان کے دیگر 2008 کی طرف سے۔ ہاں 2008 میں بھی ہوئی، ہمیں ہماری نہیں صحیح کہہ رہے ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کو مل گیا تو اس وقت نہیں جنرل صاحب میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، 2008 میں بھی ہوئی، پیپلز پارٹی کی سیٹیں کم کی گئی 2008 میں، 88 میں بھی ہوئی، پیپلز پارٹی کی سیٹیں کم کی گئی 88 میں، یہ تو ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ لیکن جو میں ذرا سن لیجیے، جو میرا نقطہ ہے ان کا جو ہے نا سن لیں یہ تو بات سیٹیں عوام دیتی ہے۔ تو جناب صاحب اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہیں، ذرا سن تو لینا۔ جی غنی صاحب، میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے جو عوام کے طاقت کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے، باوجود ان سازشوں کے جو اس کو روکتی رہی ہیں۔ باقی جتنے الیکشن ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ جیت کر آئے ثابت ہوئے ہیں کہ آئی ایس آئی سے پیسے لیے ہیں، داندلیاں ہوئی ہیں، مطلب بدماشی کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا، کیا کیا کچھ نہیں ہوا، ہم مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، شواہد اس بات کی گواہ ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی جیت اور اپنی جیت کو کمپیئر نہ کریں آپ، ہم تو پتہ نہیں کن حالات میں بھی جیت کر آئے تھے۔ یہ آپ کی خواہش ہے بھائی صاحب، آپ کو کیا پہنچتا ہے؟ ہلکے آپ نے بنائے، الیکشن کمیشن آپ نے بنائے، کیئر ٹیکر حکومتیں آپ نے لگائی، سب کچھ آپ نے کی، ہم پھر بھی جیت کر آ جاتے تھے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کو سہولتیں کبھی نہیں ملی جو آپ لوگوں کو ملتی رہی ہیں۔ اچھا میں اپنی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، دیکھیں 2013 میں داندلی کے لیے جو کمیشن بنایا گیا انتخابات میں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پچھلے الیکشن میں داندلی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ اس پر فوکس تھا، اس پر الزام تھا، اس لیے کمیشن بنا۔ اس وقت پاناما پر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، پاناما کی تحقیقات کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس پر ایک قانون بنانے کی بات کی گئی ہے، لیکن پی ایم ایل این کیا کہہ رہی ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک جتنی کرپشن ہوئی ہے، جتنی قرضے معاف کیے گئے ہیں، جتنے لوگوں نے کمیشن لیے، وہ تمام کی تمام تحقیقات کرو، اس میں میاں صاحب کی بھی کرو۔ آپ کا پوائنٹ ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی جب اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بلاول صاحب نے آج پھر آواز لگائی ہے کہ ان مطالبات پر سب آ جائیں ورنہ شریف خاندان کا احتساب نہیں ہو پائے گا، تو پی ٹی آئی کیا لبیک کہہ سکتی ہے بلاول صاحب کی اس آواز پر؟ خان صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، علی محمد خان صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب کل ایک جلسے میں کہہ رہے تھے آپ کی جماعت کے لیے کہ لوکاں دے وکیل دوڑ گئے، اور آج قائرہ صاحب کو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم نے تو مشورہ دیا تھا پی ٹی آئی کو اس معاملے کو عدالت میں نہ لے کے جائیں۔ بلاول صاحب آج کہتے ہیں کہ جی احتساب نہیں ہو پائے گا، ان کا بل منظور کروا لیں، سب اکٹھے ہو جائیں۔ تو خان صاحب کیا جواب ہے حکومت کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں کرپشن کے معاملے پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئلے کی دلالی میں سفید کپڑوں کی تمنا کریں۔ وہ پیپلز پارٹی جس نے ان کے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑے، پچھلی جو ان کا 5 سالہ دور تھا، این آئی سی ایل اسکیم، اسٹیل مل کو بیچنے کا مسئلہ، حج کو نہیں چھوڑا، مطلب کون سا ایسا ملک کا جو ہے ادارہ ہے جس کو لوٹنے میں کوئی کسر رہ گئی تھی؟ اسی مینڈیٹ پہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو بھی وہی مینڈیٹ ملا تھا کرپشن کے خلاف، لیکن شومئی قسمت کہ جن لوگوں کو کرپشن کی بے کنی کا مینڈیٹ ملا تھا وہی جماعت پاناما میں جا کے گھٹنوں اور گردن تک پھنس گئی۔ تو مجھے تو پیپلز پارٹی سے شروع دن سے توقع نہیں تھی، اور میں اپنی پارٹی میں نے بہت سے فورمز پہ اور چیئرمین عمران خان کو 1-2 دفعہ ذاتی طور پہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی سے پاناما میں توقع کرنا ایسا ہی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، دیٹ از اے نان اسٹارٹر۔ وائی؟ the reason is what is the reason کہ پیپلز پارٹی پاناما میں سیریس نہیں ہے؟ the reason is very simple، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کھاتا اگر کھل گیا
اور جس طرح اس دن سپریم کورٹ میں جج صاحبان نے یہ بات کی بھی تھی کہ سب کا نمبر، تو ان کو فکر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بعد ظاہر ہے زرداری صاحب کا نمبر آگے ہی آگے، زرداری صاحب کا پھر نمبر آ جائے گا، تو ظاہر ہے انہوں نے وہ they just want to play around it، سیاست کرنا چاہتے ہیں اس پہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے یہ جماعتیں، میں درخواست کروں گا آپس کی نورہ کشتی ختم کریں، آپ کی نورہ کشتی کو پوری قوم سمجھ چکی ہے۔ وہ جماعتیں جنہوں نے NRO کیا، NRO نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس ود ڈکٹیٹر آف اے ٹائم، اور اس کو ریڈ کارپٹ دے کے پیپلز پارٹی نے رخصت کیا نون لیگ کے ساتھ مل کے، یعنی کہ کوئی سوچ سکتا ہے جواد صاحب کسی مہذب ملک میں کہ 302 آرٹیکل 6 کے ملزم، قتل کے، اغوا کے، کرپشن کے ملزمان کو NRO دے دیا جائے ریکنسیلیشن کے نام پہ؟ یہ کون سا ریکنسیلیشن ہے بھائی کہ آپ ملزموں کو چھوڑ دیں اپنی حکومت کو پکا کرنے کے لیے؟ بلوچ صاحب، ہمیں ذرا جو LOC پر میں نے پروگرام کی ابتدا میں کہا تھا، اس پر ضرور آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ پہلے 7 فوجی مار دیے، کل پھر 4 سویلین، ایک آبدوز بھیجی بھارت نے، ایک ڈرون ہم نے مار گرایا ان کا۔ ہمیں ذرا بتائیے کہ کیا ہیں بھارتی عزائم، حکومت نے کیسے ڈیکوڈ کیا؟ دیکھیں جی، 2 چیزیں ہیں بڑی کلیئر قسم کی۔ ایک تو یہ ہے کہ سی پیک کے ریفرنس سے چند مہینے پہلے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اپنے خواہشات کا اظہار کیا تھا، اپنے منصوبے کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے اسم میں قاتل ہوگا، اس کو کبھی بھی ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ بھی کیا جا سکے گا وہ کرنا ہے۔ ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی اس سے متعلق بات کی تھی۔ ابھی جو اس کا اناگوریشن ہو گیا، سی پیک والی کہانی، یہ ایک حقیقت بھی بن گیا اور یہ دنیا کے سامنے ہے۔ ایک تو اس کو وہ جنہوں نے اپنے عزائم کا اظہار کیا ہے تو وہ اس کے عزائم کو اس سے متعلق کر دیں، اور ہمارے ملک کے اندر جو کارروائی کی جا رہی ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ وہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں، یو پی میں 3-4 اور اسٹیٹس میں، وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، اور مودی صاحب بنیادی طور پر اپنے ہاکش ایٹیچیوڈ اور پاکستان دشمنی اور مسلم دشمنی کی بنیاد پہ انہوں نے مرکزی الیکشن جیتے تھے، اور وہ ابھی بھی اسی ایٹیچیوڈ کو اپنا ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں ان بائی الیکشنز میں جو کہ مختلف اسٹیٹس میں ہونے ہیں۔ وہ اسی اسٹانس کو اپنا ریپیٹ کرنے کے لیے وہ بارڈر کے اوپر اس وقت جو جس قسم کی کارروائی کر رہے ہیں وہ میسج ڈومیسٹک ریزنز ہیں اور سی پیک جی ڈومیسٹک ریزنز ہیں ان کی، اور سی پیک سی پیک تو ابھی اللہ خیر کرے رہنا ہے۔ ہم ایک تو جواب دیتے ہیں جب وہ ہم کوئی وائلیشن کرتے ہیں، دوسرا ہم سفارتی طور پر بھی احتجاج کرتے ہیں فورن آفس بلا کے۔ تو بھارت کو سمجھ آ رہی ہے ہماری یہ زبان؟ بھارت کو سمجھ آ رہی ہے، بالکل کلیئر کٹ سمجھ آ رہی ہے، اور یہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہے جو بلیک میلنگ کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت تک جاری ہوگا جب تک ان کے الیکشن سے یہ قریب آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر بھارت کی طرف سے آفر آ جائے گا کسی کے بات چیت کے ذریعے سے دوبارہ اس ٹریک پہ جانے کی ضرورت ہے جو کہ ڈیزائربل ٹریک ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے، اور پھر یہ کہیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیں اس مقصد کے لیے مجبور کیا۔ ایک چیز میں صدیقی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی موٹی باتوں سے 2 نیوکلیر ملکوں کے درمیان میں جنگ نہیں چھڑ سکتی ہے، اور پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں دوبارہ یہ میسج دینا چاہتا ہوں یہاں پر ایک فوجی ہونے کے ناطے کہ یہ جو کچھ آپ کی میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم وی آر اے گڈ بیچ اگینسٹ دی انڈین فورسز، اور اگر وہ کیجولٹی کاز کر رہے ہیں تو ہم سیولینز کی نہیں، ان کی فورسز کی کیجولٹی اسی تعداد میں ہو رہی ہے جس تعداد میں یہ ہماری سیولینز کی کیجولٹی کر رہے ہیں، ہمارے فورسز کی کیجولٹی کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ غنی صاحب، آپ نے پروگرام کے آغاز پر حوالہ دیا LOC کا ذکر پہ پاکستان میں وزیر خارجہ کی تعیناتی کا، سو ہمیں ذرا سمجھائیں کہ اس سیاسی بحث سے ہٹ کر اگر ایک کل وقتی وزیر خارجہ ہو جس کا آپ اور بلاول صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے LOC پر یا جو اس کے عزائم ہیں جاری ہے تو اس پر کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں ڈومیسٹک ریزنز ہیں ان کے۔ جواز ایک دیکھیں، دنیا بھر میں آپ کے جب اسپیشل اسسٹنٹ جائیں گے وزارت خارجہ کے، ان کو وہ پروٹوکولز نہیں ملتے ہیں اور ان کو سطح پہ سیریسلی نہیں لیا جاتا جس سطح پہ آپ کا کوئی پورا وزیر خارجہ کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ جو ایڈوائزر صاحب آپ کے جائیں گے ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بھارت کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ کی LOC کی وائلیشن کر رہا ہے، بے گناہ شہریوں کو قتل کر رہا ہے، ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ان تمام زیادتیوں اور مظالم کے باوجود بھی بھارتی موقف کو دنیا میں زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، اور بھارت جو کچھ پاکستان کے خلاف دنیا میں کہلوانا چاہتا ہے، اکثر ممالک جو ہیں وہ بھارت کے موقف کو شاید اس کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے۔ تو اس میں سوائے اس کے کہ ہمارے وزارت خارجہ کی ناکامی اگر میں نہ کہوں تو اس کو کیا کہوں،
اگر آپ کا وزارت خارجہ ہے وہ تقسیم ہوگا دو افراد کے درمیان کی لڑائی میں، اور کبھی ایک شخص اس کو کچھ کہے گا، دوسرا شخص اس کو کچھ کہے گا، سمریز وزیر اعظم کے پاس جائیں گی جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور دو مختلف رائے جائے گی کہ جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہے وہ یہ فرما رہے ہیں، جو مشیر صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، تو پرابلمز ہوتی ہیں، وہ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ بھارت کی جو وزیر خارجہ ہیں خاتون، وہ اتنی متحرک ہیں اور دنیا بھر میں شاید کہا جاتا ہے کہ ان جیسے بہت کم وزیر خارجہ کام کریں، حالانکہ کیس ان کا کمزور ہے لیکن بڑی مضبوطی سے وہ دنیا کے سامنے اپنے کیس کو رکھ رہے ہیں۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، بلاول صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پیپلز پارٹی کا وزیر خارجہ لگا دو یا پی ٹی آئی کا لگا دو، بھائی آپ اپنی جماعت میں سے جس شخص کو قابل سمجھتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس لائق ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ، لگائیں کسی کو آپ، تاکہ وہ دنیا بھر میں پاکستان کے موقف کو پیش کرے۔ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، میں آپ کی جانب آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ناظرین، جو گزشتہ روز بھارتی فائرنگ سے ایل او سی کیس پر پاکستان میں 4 بچوں کی شہادت ہوئی، اس پر اب تازہ خبر اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں ڈان نیوز کے ٹکرز میں کہ پاکستان نے اقوام متحدہ سے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ ان کو ایک ڈوزیئر دینے کا بھی فیصلہ کیا۔ تو علی محمد خان صاحب، اب تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو وزیر خارجہ کی تعیناتی کا مطالبہ ہے، اب اس پر تو آپ متفق ہیں پیپلز پارٹی پر، اور یہ مطالبہ تو پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فرق ڈال سکتا ہے بھارتی ڈیزائنز پر جب ہم اس کو ایکسپوز کریں گے انٹرنیشنل سطح پر؟ دیکھیں، اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے جواد صاحب، ہر کام کے لیے اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ جس طرح فوج ہے، فوج میں ہر بندے نے جا کے توپ خانہ تو نہیں چلانا، آرمڈ کور علیحدہ ہے، آرٹلری علیحدہ ہے، سگنلز علیحدہ ہیں، اگر آپ نے کسی بدن کا علاج کرنا ہے آئی اسپیشلسٹ علیحدہ ہے۔ اب تو ہر چیز میں اسپیشلائزیشن آ گئی، آرتھوپیڈک سرجن اور ہے، ریمیٹالوجسٹ اور ہے، تو آپ اتنا امپورٹنٹ چیز فارن سروس ہے اس کو ہی نہیں کیا، ہاؤ کین یو ڈو دس، ہاؤ کین یو، آئی ڈونٹ نو، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ میاں صاحب نے ایسا کیوں کیا، اور ان کے اتنے ایبل وزراء ہیں، خاص کر 2 3 4 جن کی میں تو بڑا دل سے عزت کرتا ہوں، جنرل صاحب ہیں، چودھری نثار صاحب ہیں، بڑے قابل آدمی، میں ان کے ہاؤ کین دے ناٹ کنونس می صاحب کہ بھئی آپ ایک فل ٹائم وزیر خارجہ بھی کرو۔ جنرل صاحب یو ہیو 5 سیکنڈز۔ جی، کل وقتی وزیر خارجہ، جو کل وقتی خارجہ، دیکھیں ایڈوائزرز یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں اقبال اخوند صاحب ایڈوائزر تھے اسی فارن افیئرز کے لیے، پیپلز پارٹی کے دور میں جعفری صاحب اگین ایڈوائزر تھے خزانہ کے معاملات میں، ہمارے سرتاج عزیز صاحب ایک سیزنڈ قسم کے فارن افیئر سے شد بدھ رکھنے والے ایک شخص ہیں، ان کی قابلیت ہے، اور وہ پھر علی محمد خان نے جو بات کہا ہے کہ اسپیشلسٹ کی، وہ اسپیشلسٹ بھی اس کو اویلیبل ہے ایڈوائز کرنے کے لیے۔ کوئی بھی معاملہ ایسے نہیں آیا جہاں پر ان کے درمیان میں کوئی کلیش ہو چکا ہوا ہے، کلیش آف انٹرسٹ ہے، ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئے، اگر ہے تو کوٹ کیا جائے۔ عبدالقادر بلوچ صاحب، علی محمد خان صاحب، سینیٹر سعید غنی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔